बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 मार्च और दिन है इतवार का। 4 खबरें आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब तक अडियाला जेल में एक और डील का पैगाम पहुंचाया गया है। एक आला अस्करी कहें या एस्टेब्लिशमेंट शख्सियत की जानिब से मुलाकात की गई है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मेहरबानी करके हमें इस सूरत हाल से निकालें, इस हुकूमत को भी गिराने के लिए हम तैयार हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका और ईरान जंग जो इस वक्त चल रही है, जो खार्ग आइसलैंड का मामला है, इस आइसलैंड के हवाले से कहा जाता है कि अगर अमेरिका इसे तबाह कर देता है या कब्जा कर लेता है तो समझें कि ईरान की शहरक पर कब्जा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान मुकम्मल तैयारी करके बैठा है और बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद मजीद तबाही के लिए, इक्तसादी माशी तबाही के लिए अमेरिका तैयार रहे। ईरान ने क्या प्लानिंग्स की हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि बाब अल मंदेब, ये एक और रास्ता है। अल मुंदेब, या मैं अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल अबनाए हरम्स के बाद ये एक और रास्ता है जिसे ईरान बंद करने जा रहा है। और अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है ईरान की जानिब से तो पूरी दुनिया की जो मईशत है ना, वो धड़म से नीचे गिर जाएगी। ईरान की यही स्ट्रेटजी है। इस पर कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा जी। फिर ट्रंप जो है वो इस वक्त निशाने इबरत बन गया है। वो कहते हैं ना जी कि जिसने इमरान खान को सताया फिर उसने रिक्शा ही चलाया। तो ट्रंप ने भी यही किया कि मुस्लिम वोट जो है ट्रंप ने हासिल किया और इमरान खान के नाम पर बुनियादी तौर पर यह वोट हासिल किया गया। लेकिन बाद में फिर ट्रंप ने जो धोखा है ना वो दिया, यू टर्न लिया। और अब नाजरीन ट्रंप को जो है, जो ये सारा इस वक्त वो बेइज्जत हो रहा है ना, इवन के अंदर से भी उसको हिमायत अब हासिल नहीं रही। और ये पहली मरतबा हो रहा है कि किसी जंग में अमेरिका की जो अवाम है ना वो उसके साथ नहीं है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और जुनैद सफदर के हनी मून का क्या मामला है जी, जिन सहाफ़ी की जानिब से ये खबर दी गई थी, वो जो सहाफ़ी है ना वो डट गए हैं अपनी खबर के ऊपर। पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी इस हवाले से आप सामने मैं रखूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और मामले का आगाज़ करते हैं जी इंटरनेशनल खबर से कि अमेरिका और इसराइल जंग, इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट हैं। तो मामला कुछ यूँ है जी कि अमेरिका ने खार्ग आइसलैंड पर कुछ अटैक्स किए, टारगेटेड अटैक्स किए, लेकिन तेल की जो तनसीबात थी उनको निशाना नहीं बनाया। अब ट्रंप की नज़र है जी खार्ग आइसलैंड के ऊपर कि किसी तरीके से इस आइसलैंड के ऊपर जो कब्जा है ना वो कर लिया जाए। बहरहाल अगर ऐसा किया जाता है तो अमेरिका क्या तबाह करेगा, ईरान खुद ही इस आइसलैंड को तबाह कर देगा। और अगर ये सोचा जा रहा है कि 5000 अमेरिकी जो फौजी हैं यहाँ पर उतारे जाएंगे तो वो सारे जो है ना वो भून दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी कि अगर खार्ग आइसलैंड जहाँ से 90% जो ऑयल है या उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो इससे तो ईरान को भी बड़ा दचका लगेगा। तो इस पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ईरान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। अभी तक जिस तरह से फर्म तरीके से ईरान खड़ा हुआ और जवाब दे रहा है ना, तमाम तर तैयारी के साथ और प्लानिंग के साथ ईरान आ रहा है। ये जो आइसलैंड है ना, अगर ये आइसलैंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो भी जाता है ना तो ये बिलाशुबा ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, जो कि अभी भी ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर जाएगा, क्योंकि ईरान के जो ऑयल के लोडिंग कैपेसिटी है ना, इसके अलावा भी 100 से ज़्यादा ऑयल फील्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं दीगर इलाकों में। ये खुद ईरानी जो एक सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से इस हवाले से जो इंकशाफ है ना वो किया गया है। लेकिन अगर खार्ग आइसलैंड तबाह होता है तो इससे ईरान का जो रद्द अमल होगा ना, उस रद्द अमल वो बड़ा खौफनाक रद्द अमल होगा। और वो ये जी कि जो खलीजी ममालिक है ना, फिर वहाँ की जो ऑयल तनसीबात हैं और ख़ास तौर पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं पानी के, वो तबाह कर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा किया जाता है, और वो ज़ाहिर सी बात है खार्ग आइलैंड पर कब्जे के जवाब में ही किया जाएगा, तो उससे क्या होगा जी कि पूरी दुनिया की जो मईशत है ना वो धड़ाम से करके नीचे गिर जाएगी। और जो ऑयल है ना वो आलमी मार्केट में $200 से $250 फी बैरल जो है वो मिलेगा। और ये इक्तसादी माशी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए, जिसको वो सहन नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से बड़ा मतलब है कि इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी है ट्रंप। उसकी स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि कैसे हम मतलब है कि
اب نئے حرمز تو ایران نے بند کیا ہوا ہے، وہ ہم کھلوا نہیں پا رہے، تو کبھی خارج آئرلینڈ کے حوالے سے دھمکی دے دی جاتی ہے، کبھی کس حوالے سے جو دھمکی ہے نا وہ دے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جی اگر خارج آئرلینڈ کے اوپر ایسا قبضہ کیا جاتا ہے تو کوئی یہ اگر سوچ رہا تھا کہ ایران کو بہت بڑا نقصان ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایک تو امریکہ کو وہاں پر بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور الٹا جو ڈالر کی قیمت ہے نا، جو آئل پرائسز ہے نا، وہ خلیجی ممالک کی جو آئل تنصیبات اور واٹر فلٹریشن پلانٹس وغیرہ جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، اور یہ کسی صورت جو ہے وہ پوری دنیا یا وہ ممالک بھی نہیں چاہیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر جی اب ایک تو اب نئے حرمز کا رستہ ہے نا جو ایران نے بند کر دیا، اور 20% آئل کی جو ترسیل ہے نا وہ رک گئی ہے۔ اب یہ باب المندیب، یہ پروننسیشن ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس کو بھی بند کرنے کے حوالے سے اس وقت ایران کی جانب سے جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بند کرنے سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے نا وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ ایسا کیوں ایران سوچ رہا ہے جی؟ ایران ایسا اس لیے سوچ رہا ہے کیونکہ ایران نے اس وقت جو نبض پکڑی ہوئی ہے نا امریکہ کی، وہ یہ ہے کہ جتنا اس کو پھیلایا جائے اور اقتصادی طور پر، معاشی طور پر جتنا نقصان پہنچایا جائے نا، تو وہ ہمارے لیے ون ون سچویشن ہوگی۔ تو اب نئے حرمز کو جو ایران نے بند کیا، نے پہلے سے ہی پلاننگ سے کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے ہی امریکہ کو جو نت ہے نا وہ ایران ڈالنے میں کامیاب ہوا، اور اگر یہ دوسرا رستہ بھی ایران جو کہ اب سوچ رہا ہے کہ اس کو بھی بند کر دے، تو یہ اگر کر دیا جاتا ہے نا تو پھر تو بہت بڑی جو معاشی تباہی ہے نا وہ آئے گی، اور بہت بڑا آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کے اوپر، امریکہ کو یہ ایک اور بڑی جو شکست ہے نا وہ ایران کی جانب سے دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے ایران اب اس رستے کو بھی بند کرنے کے حوالے سے سوچ جو ہے وہ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں جی کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے مرشد کو ستایا، یعنی کہ عمران خان کو ستایا، اس نے پھر رکشہ ہی چلایا۔ تو ٹرمپ جو ہے نا اس نے ویسے تو بہت سارے وعدے کیے تھے، وعدہ خلافیاں بھی اس نے کی، دھوکے بھی کیے، یو ٹرن بھی لیے۔ ایک وعدہ ٹرمپ کی جانب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کیا گیا تھا، اور ٹرمپ نے جو ہے وہ عمران خان کے نام پر مسلم جو ووٹ ہے نا، اوورسیز ووٹ، وہ اس کو پڑا تھا، اور لوگوں کی یہ امیدیں تھیں جی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ٹرمپ کالیں کر کے تو عمران خان کو باہر نکلوائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس رجیم کا جو ساتھ ہے نا وہ ٹرمپ نہیں دے گا، وہ اس کے سروں سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کی طرف سے مکمل جو مطلب باقاعدہ طور پر جو تعریفیں تھیں نا وہ پھر کھل کر کی گئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب پھر ٹرمپ کو یہاں سے بھی اب لالے اس لیے پڑ گئے ہیں کہ عبرت کا وہ نشان بن رہا ہے، اور ابھی اس وقت ٹرمپ جس سچویشن میں ہے نا واقعی اس کے اوپر یہ کہاوت فٹ بیٹھ رہی ہے کہ جس نے پھر کپتان کو تنگ کیا، دھوکہ کیا، تو پھر اس نے رکشہ ہی چلایا۔ تو اس وقت جو ٹرمپ ہے نا اس کو اسی طرح کی سچویشن کا سامنا ہے جی کہ بس اس وقت لٹا پٹا ہوا ہے، ٹکے ٹوکری جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ ہو گیا ہے۔ اگلی خبر جی عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اعلیٰ اہم عہدیدار کی جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ڈیلا جیل میں ہی ہوئی ہے ملاقات، اور یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور جب حکومت ڈیلیور نہ کرے تو پھر ٹیبل کے دوسری سائڈ پر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا اسی کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہ علینا شگری ہیں جی، سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے نا، یہ جو دعویٰ ہے وہ کیا گیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو ڈیل کی تو مسلسل آفرز کی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مان جائیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے تو ایبسولوٹلی ناٹ ہے، لیکن یہ جو خبر دی گئی ہے نا، یا یہ تجزیہ انہوں نے دیا ہے کہ اگر آپ مطلب حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ٹیبل کے دوسری طرف پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے جو آپ کہیں کہ دوسری طرف دیکھنا پڑے گا۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت پوری جو پولیٹکس ہے نا وہ ساری عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی ہے، ان کے پاس کوئی اس وقت جو راستہ ہے وہ نہیں بچا ہوا، بند گلی میں یہ داخل ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے کارڈز بھی ہیں، اور عمران خان صاحب آپشن نہیں ہے جو یہ کہا جائے گا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ٹیبل کے دوسری طرف ان کو دیکھنا پڑے گا یا دیکھا جو ہے وہ جائے گا۔ تو یہ ہوگا جی کہ بیرکوں میں واپس جانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب اپنے اصول کے اوپر، حقیقی آزادی کے نظریے کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ ہم نے دیکھ لیا ابھی تک عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ڈیل نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اور دوسری طرف جی اب یہ بھی ہو رہا ہے جی کہ پارٹی کو بھی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کی طرف سے تو انکار کر دیا گیا ہے، اور اب یہ بھی محمد مالک صاحب خبر دے رہے ہیں کہ ایک آخری مرتبہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ فل فلیج ایک آپشن بھی رکھا جا رہا ہے، ڈیل رکھی جا رہی ہے کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ اس صورتحال سے اگر ہمیں نکالتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک تو ایک سال پہلے الیکشنز ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد نیا الیکشن کمشنر ہم تعینات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جی آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور کمیٹیوں میں جو ہے وہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بیٹھے،
اور اگر یہ سارے اقدامات ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے جو کیسز ہیں ان میں بھی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مکمل تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بھی رہائی فورس کے حوالے سے ان سے سوالات جوابات ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے جی کہ جو ڈرافٹ ہے نا رہائی فورس کا وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ ڈرافٹ جلد میڈیا کے سامنے بھی آ جائے گا، پوری قوم کے سامنے بھی آ جائے گا۔ اور اس مرتبہ سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے جی کہ ہم مکمل پلاننگ کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس ABCD 4 پلانز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بالفرض اگر ایک پلان ناکام ہوتا ہے تو پھر ہم B پلان کے اوپر آئیں گے، پھر C پلان کے اوپر آئیں گے، پھر D پلان کے اوپر آئیں گے۔ مکمل تیاری کے ساتھ ہم اس مرتبہ آ رہے ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت خاموش ہیں یا کوئی حرکت نہیں کر رہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری اپنی جو تیاریاں ہیں نا وہ بھرپور انداز سے کی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ صحیح وقت ہے مزاحمت کا اور احتجاج کا، اور رہائی فورس، اور اگر 4-5 لاکھ بندہ سڑکوں پر نکل آتا ہے تو یہ صحیح وقت ہے، کیونکہ اس صورتحال میں جی جو اس وقت موجودہ چل رہی ہے، ایک تو عالمی صورتحال بھی ہے، اور جو ہماری منتخب رجیم ہے نا جی وہ بھی اس وقت بڑے بھرپور پریشر میں بھی ہے، اور اگر اس وقت مذمت ہو جاتی ہے اور اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بیسٹ ہمارے پاس چانس ہوگا۔ تو دیکھیں جی PTI کی اگر ساری جو قیادت ہے 70-80% اس چیز کے اوپر راضی ہیں، تو اس میں تیاریاں تو چل رہی ہیں۔ عید کے بعد تک کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو عید میں بھی ابھی ایک ہفتے میں رمضان مبارک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد عید ہوگی۔ آپ یوں سمجھیں کہ جی کوئی 12-14 دن یا 2 ہفتے ہیں، تو دیکھیں عید کے بعد اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ ساتھ وہ بھی چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی۔ آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ جنید صفدر کے ہنی مون کا کیا معاملہ ہے جی۔ اچھا، خبر کچھ یوں ہے جی کہ وقاص صحافی ہیں جی، وہ انٹرنیشنل پاکستان میں وہ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ خبر بھی دے پائے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو پنجاب حکومت کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جی کہ یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ خبر دی جی کہ جو طیارہ ہے نا مریم نواز والا، وہ جی ویانا میں ہے، اصل میں تو پنجاب حکومت کی ہے، لیکن اس پر جب وہ خریدا گیا تو مریم نواز کے اوپر تنقید ہوئی۔ وہ ویانا میں ہے، اور بنیادی طور پر جنید صفدر جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے لے کر گئے ہیں، اور وہاں پر سیر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے خبر دی، اس کے اوپر رد عمل بھی آیا پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں جی ان کی جانب سے بھی، اور انہوں نے جی اس کو ڈینائی کیا کہ یہ خبر جو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، اور جو کارروائیاں ہیں نا وہ اب ہم کریں گے۔ اب جی جب انہوں نے یہ کہا کہ خبر جھوٹ ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جی کہ جنید صفدر جو ہے وہ تو لاہور میں اپنے گھر میں ہی ہیں، تو پھر ان سے یہ کہا گیا خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کسی تکنیکی اس میں جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ وہاں پر ہے، اور جنید صفدر جو ہیں وہ اپنے گھر پر ہیں، تو ایک ویڈیو بھی آ سکتی تھی جنید صفدر کی، اس میں جتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اس موقع کے اوپر جب معیشت ہماری ڈوبی پڑی ہوئی ہے، بے روزگاری سے لوگ مر رہے ہیں، تو اور یہاں پر دوسری طرف جو شاہ خرچی ہیں ان کے حوالے سے اگر چیزیں آ رہی ہیں، تنقیدیں آ رہی ہیں، تو جنید صفدر کو یہ پھر ضروری تھا کہ وہ ایک ویڈیو بناتے اور وہ کہتے کہ دیکھیں میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ جو خبر ہے یہ جھوٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ جو ڈاکومنٹس ہیں رسیدیں شیئر کر دیتے جی کہ وہ تو وہاں پر مینٹیننس یا جس چیز کے لیے بھی وہاں پر گیا وہ تو اس مقصد کے لیے گیا، وہ جنید صفدر کے پاس نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جاتا کہ یہ حقیقت ہے، یہ کیا گیا جی تڑیاں لگائی گئیں اور دھمکیاں دی گئیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب معاملہ مزید کنٹروورشل ہی ہونا ہے نا، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں تو پھر اس میں مزید جو خبریں ہیں وہ نکلیں گی۔ اوپر سے جو صحافی ہیں نا وقاص، وہ بھی اپنی خبر کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میری جو خبر ہے نا وہ درست ہے، اور پہلے بھی انہوں نے جو خبر دی تو انہوں نے لکھا جی کہ میں نے کوئی 2-3 ذرائع سے پہلے یہ خبر کنفرم کی ہے تب میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور اب وہ اپنی خبر کے اوپر ڈٹ بھی گئے ہیں۔ اور یہ جو کارروائی کا کہا گیا نا پنجاب حکومت کی طرف سے جو ترجمان ہیں جی، تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں نیو یارک میں رہتا ہوں، یہاں پر آئیں اور آپ کیس کر دیں، اور اس کے بعد میں تمام میرے پاس جو ثبوت ہیں وہ بھی میں دکھا دوں گا، آپ بھی آئیں اور تمام ثبوتوں کے ساتھ یہاں پر جو کیس ہے وہ لڑ لیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ بڑا آسان بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے وہاں پر عدالت موجود ہے، ایک عدالتیہ موجود ہے، آپ تمام ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر جائیں، وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے جی کہ دیکھیں ہمارے پاس تو ثبوت ہیں، انہوں نے جو خبر ہے وہ جھوٹی دی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا، الٹا یہاں پر بھی چیزیں کلیئر کرنے کی بجائے جو تڑیاں ہیں دھمکیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ تو یہ جی ان کا اس وقت کا کردار ہے۔ بہرحال جو صحافی ہیں نا جو وقاص ہیں وہ ڈٹ گئے اپنی خبر کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی کہ جو میری خبر ہے نا یہ تو درست ہے۔ تو یہ جی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں۔ اس کے علاوہ جی میں دیکھ لوں اور کچھ چیزیں ہیں آپ سے جو شیئر کرنی ہے، تو یہ جی آج کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔